मोहम्मद सिद्दीक साहब दामा इकबालहू कराची में होते हैं। आपने मुझे हुक्म फरमाया कि ये मेरा उस्ताद खाना है, आप यहाँ पर आएंगे और अपना सबक सुना कर जाएंगे। अल्लाह की तौफीक से ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर खिदमत हूँ और मुझे यहाँ आकर इतने उलमा, मशाइख, तलबा और अहले मोहब्बत और अक्सरियत यहाँ माल खरा है। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई। अल्लाह करीम इन सब चेहरों को ताज़गी नसीब फरमाए। मेरे से कबल मेरे निहायत मुखलिस बल्कि अखलस मुखलिसी व मुशफ़िक़ी व मुहिब्बी फ़िल्लाह और आपके इस इलाके की जानी पहचानी शख्सियत जिन्होंने तकरीबन निसफ़ सदी से ज़ायद यहाँ पर मसलक व मिल्लत की खिदमत फरमाई है, मेरे भाई हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद वहाज कादरी साहब। आपने ख़ूबसूरत अंदाज़ और अल्फाज और अपने ख़ूबसूरत लहजे में ख़िताब फरमाया और आपकी गैरत को भी जगाया और आपको ज़मीनी हक़ाइक़ से भी आगाह फरमाया। अल्लाह करीम हज़रत के इल्म फ़ज़ल में बरकत अता फ़रमाए, सेहत में बरकत अता फ़रमाए। मेरी मिल्लत के जितने भी उलमा मेरे यमीन व यसार तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह करीम इन सब की ज़िंदगानी में बरकत अता फ़रमाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने बरादर मोहतरम व मुहतशम व मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल लतीफ़ साहिब किबला आपका और आपकी टीम का, जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया। लोगों के दिल अल्लाह इनकी जानिब माइल फरमाए, इस इदारे की जानिब माइल फरमाए और यहाँ से जितने पढ़ने पढ़ाने वाले हैं अल्लाह सबको खैर व बरकत नसीब फरमाए। कारी हफीज़ुर रहमान साहिब किबला, अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगानी में बरकत अता फरमाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह करीम खैर व बरकत। माशाअल्लाह, वो जो पहला नाम था वो भी घर का ही निकला है। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही, बच गए हैं। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम खैर व बरकत अता फरमाए। ये मोबाइल जेबों में डालेंगे जी सारे, 1 मिनट तो पहले जेब में पा कोई बंदा मोबाइल बाहर न कटे। ज़रा चौकड़ियाँ मार के बहुत तसल्ली देना, चौकड़ियाँ मार, चौकड़ियाँ थोड़ा जा पीछे हो, खुले हो थोड़ा जा हो जाओ पीछे। मैं कुछ नहीं कहता, तसल्ली दे नाल बहना और पुत्र चौकड़ी मारो दल कड़ी जाना, चौकड़ी जल्दी कर। शाबाश, फिर तुम गल सुनाइए जनाब। गिरामी कदर हज़रात, जितनी देर तक बात जारी रहे आप मोबाइल नहीं खोल सकते प्लीज़। मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। आप अपनी बात भी नहीं कर सकते क्योंकि अब मुझे हुक्म है कि मैं बात आपको सुनाऊँगा। मेरा सबक आपने अच्छे तरीके से सुन लिया तो मुझे बड़ा लुत्फ़ आएगा। कैमरे वाले भाई बैठ जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी देर के बाद आप देख कर फ़ौरन बैठ जाएंगे। पिछले बंदियां की वकालत मैं करदा पिया तो हुण बोलना तुहाडी जिम्मेदारी है मेरा पुत्र। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फरमानी अक़दस व अनवर है, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाए जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान, यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। इस वास्ते कसरत, मोहब्बत, शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। 100 मरतबा वाला वजीफ़ा ये लाजमी समझें, पढ़ते हुए लुत्फ़ आ जाए तो बेशक 1000 मरतबा पढ़ दीजिए, 10,000 मरतबा पढ़ दीजिए। पंजाबी की एक मिसाल है, जितना गुड़ बढ़ता जाए उतना मिठा, बोलो तो सही ना फरण सीटाने हो। आपकी सीटें बदली जा सकती हैं, मेरे साथ चुप बंदा चल ही नहीं सकता, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आप छोटे हैं या बड़े हैं आपको बोलना पड़ेगा। बोलिए सुभान अल्लाह प्यार के साथ सारे, कोई बंदा चुप नहीं बैठेगा। बस ये हमारी जिम्मेदारी है। और आले सुन्नत ये आपके जागने का टाइम, ये सोने का टाइम नहीं है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिरात की 3री जिल्द में लिखा है, जो बंदा दुरूद पाक शौक मोहब्बत कसरत से पढ़े, यहाँ तक कि दुआ मांगने का याद ही भूल जाए, फरमाया अल्लाह बिन मांगे हर चीज अता फरमाता। और वजह ये दुरूद पाक होती। बल्कि दूसरे मकाम पे जो आपने लिखा वो भी सुना दूं ताकि शौक बढ़ जाए थोड़ा सा हमारा दुरूद पढ़ने वाला। आप फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन ये जितनी मक्खियां हैं ना, इनको जहन्नुम में भेजा जाएगा, लेकिन इसलिए नहीं कि इनका ठिकाना है या सजा मिलेगी। तो फिर क्यों? फरमाया कि जहन्नमियों के अजाब में इजाफा किया जाएगा। ये जो मक्खियों का तंग करना, ये भी एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है। गर्मी आ गई ना, 6 फुट के बंदे को ये मक्खी सोने नहीं देती, ना ही हथे चढ़ती है कि बंदा पकड़ के 2-4 थप्पड़ लगा दे या कहीं बांध दे, तो जो है ना समझ रहा थी, लेकिन तंग भी रज के करती है। तो कहा इसलिए भेजा जाएगा कि इधर से आग तंग करे, इधर से मक्खियां शिद्दत पैदा की जाए। समझ आ रही है मेरी बात की? तो यहां से एक छोटी सी बात मैं करूं, अल्लाह करके आपको समझ आ जाए।
پتہ چلا ہے جڑا دشمن ہوئے انہوں تون کے رکھنا چاہیے. نہیں آپ نہیں بول رہے میرا پتر, انصاف کرو انصاف. جڑیاں روٹیاں کھا دیاں جو حلال کرنیاں پڑنیاں. یار یہ مطلب ہے دشمن کو منڈ کے رکھنا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ آپ سمجھ رہے ہیں, اشارہ میں نے دے دیا آپ کو. اب دوسری بات بھی سماعت فرمائیے, اور وہ کیا ہے؟ وہیں پر مفتی صاحب فرماتے ہیں مکھیوں کی ایک قسم وہ بھی ہے جو سیدھی جنت میں جائے گی. پوچھا وہ کون سی مکھیاں ہیں؟ فرمایا وہ شہد کی مکھیاں ہیں. یہ کئی بندوں کو سمجھ آ گئی, اہل علم تو سبھی جانتے ہیں, لیکن ہماری قوم جڑی محرم دے پتریراں دے نال ربیع الاول ساڈے نال تے شعبان دے جھولے لانے والے نال تو ان تو گل کھول نہیں پہنچی نا. علامہ صاحب کی بات سن کے مجھے دلی خوشی ہوئی, ایسے غیرت مند بندے رہے تو ہمارا مسلک دوبارہ خدا کی قسم سریا کی بلندیوں پہ جا سکتا ہے. اور جانا بھی چاہیے, ہمیں غیرت کرنی چاہیے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ وہ مکھیاں کون سی ہیں؟ شہد کی. تو کیوں وہ سیدھی جنت میں جائیں گی؟ سن لیجیے اگر پسند آ جائے تو. فرمایا جب یہ اپنے چھتے سے نکل کے جاتی ہیں نا مختلف پھولوں کے رس چوسنے کے لیے, یہ جاتے بھی حضور کی ذات پہ درود پڑھتی ہیں اور آتے بھی درود پڑھتی ہیں. یہ درود پاک کی برکت ہے کہ یہ مکھی سیدھی جنت میں جائے گی. تو میں سادہ سی بات عرض کر رہا ہوں اور چیک کرتا ہوں آپ سب حضرات کو. میں نے کہا اگر مکھی درود پڑھے تو وہ تو جنت میں جائے گی, اگر حضور کے دیوانے درود پڑھے تو کہاں جائیں گے؟ جلدی کر بھائی. تو یہ درود پاک آپ نے ضرور پڑھنا ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو اور ہماری نسلوں کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے ذرا جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے, خلاق عالم نے ارشاد فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں, وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً اور اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ میں خراج کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے بھی اس لیے کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو وہ بھی خرچ کریں, اور چھپ کر بھی کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے. فرمایا جو بندے یہ 3 کام کریں, غور سے سننے والی بات ہے حضرات آپ سب کے لیے. پہلا کام قرآن پڑھنا, دوسرا نماز پڑھنا, تیسرا اپنے مال کو خیرات کرنا. فرمایا جو بندہ یہ 3 کام کرتا ہے, میرا رب فرماتا ہے یرجون تجارتن, فرمایا وہ اپنے رب سے تجارت کرتا ہے. سمجھ آئیے میں نے کیا کہا؟ کس سے تجارت کرتا ہے؟ اپنے رب سے تجارت کرتا ہے. اچھا لیکن یہاں سنیے, آپ میں سے کئی بزنس مین اور تاجر اور دکاندار بیٹھے ہوں گے. تجارت کا پہلا بنیادی اور بڑا اصول یہ ہے کہ جب آپ تجارت کے میدان میں آئے نا تو آپ کے یہ ذہن میں ہونا چاہیے مجھے نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے, لاس پرافٹ برابر برابر. آپ کا یہ ذہن 50-50 کا ہونا چاہیے, ورنہ آپ اس میدان میں ٹک ہی نہیں سکتے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو اب ذرا اگلی بات بڑی سمجھنے والی ہے, اور وہ یہ ہے کوئی بھی دنیا کی تجارت ایسی نہیں ہے جس میں آپ کو 100% یقین ہو کہ مجھے نفع ہی ہوگا. ہاں آپ کو کوئی سبز باغ دکھلا سکتا ہے لیکن وہ حقیقت نہیں ہوگا. صدقے جاؤں اپنے رب کی رحمت پر. فرمایا جو بندہ قرآن پڑھ کے, نماز پڑھ کے اور اپنے مال کو خیرات کر کے اپنے رب سے تجارت کرتا ہے, لن تبور, اسے کبھی خسارہ نہیں ہوتا, ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. یعنی یہ واحد ایسی تجارت ہے جس کے اندر کسی قسم کا خسارہ. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی, آواز کمزوروں والی نہیں ہونی چاہیے, اس میں خسارہ نہیں ہے. تو پھر یہ وہ تجارت جس میں خسارہ نہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے. اور جس صاحب عرس کے خدمت میں ہم حاضر ہیں اس نے ساری حیاتی یہی سودا کیا ہے, آج ویکھ لو دیوے بلدے پے. سمجھ آ رہی آپ سبھی حضرات کی؟ اب آ جائیے ذرا آیت کے پہلے حصے پر ہم غور کریں. فرمایا جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اب یہ قرآن کی تلاوت کے علماء فرماتے ہیں 3 درجے ہوتے ہیں. نمبر 1 ناظرہ پڑھنا, نمبر 2 حفظ کرنا, نمبر 3 قرآن کو مفاہیم, مطالب اور معانی کے ساتھ پڑھنا, اور اس کے جو ضروری علم ہے لغت سمجھنے کے لیے جیسے صرف ہے, نحو ہے, منطق ہے, فلسفہ ہے, بلاغت ہے, اصول ہے, تفسیر ہے, وہ سب کچھ پڑھنا. فرمایا وہ تیسرا درجہ کہلاتا ہے تاکہ قرآن اچھی طرح سمجھ میں آ سکے. یہ 3 درجے ہیں. ناظرہ پڑھنے کے الگ فضائل ہیں, حفظ کے الگ ہیں, اور قرآن مجید پڑھ کر سمجھ کر عالم بننے کے الگ ہیں. جو ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی. اب سب سے پہلے ہم ناظرہ پڑھنے کی بات کرتے ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات. فرمایا جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے خلاق عالم اسے 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے.
कितनी नेकियां, जरा गौर फरमाना, गौर। फिर दूसरी हदीस इसी किस्म का पहला मतन है उसका, लेकिन अगला हिस्सा ये है अलिफ लाम मीम। फरमाया मैं नहीं कहता कि ये एक है, अलिफ एक, लाम एक, मीम एक, मतलब ये तीन हैं। फरमाया जो अलिफ लाम मीम ही कहेगा अल्लाह 30 नेकियां अता फरमा देता। समझ आ रही है? अब ये पहली हदीस थी, उसके मुताल्लिक का दूसरी थी, तो वो एक ही काउंट करें आप। अब दूसरी हदीस शरीफ, नबी रहमत अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? आप फरमाते अस्सियाम वल कुरान यशफान लिल अब्द यौमल क़ियामा, रवाहुल मुस्तदरक। फरमाया लोगों कुरान भी पढ़ो और रमजान के रोजे भी रखो। क्यों? फरमाया क़यामत वाले दिन ये तुम्हारी शफाअत करेंगे। तवज्जो करना, यहाँ पर चूंकि अकीदे और मसलक का स्टेज है तो साथ साथ में ये ट्यूनिंग भी जारी रहेगी। फरमाया कुरान पढ़ो ये शफाअत करेगा, रोजे रखो ये शफाअत करे, पूरा महीना ये रमजान के रोजे ये शफाअत करेंगे। अब बाज ऐसे लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं, न जाने वो किस नस्ल के हैं, जो कहते नहीं हजूर नहीं शफाअत करेंगे। मैं कहा पुत्र वंड करया कर, भी तेरी नहीं करेंगे हमारी करेंगे। 5-4 बंदे चुप बैठे हो, जो रिश्तेदारी है तो मुंह थल्ले रखो, ये है अपनी हजूर दे नाल बोलो, जागे तो सही ना। अब इस बात को समझिए, हुजूर अकरम अलैहि सलाम क्यों नहीं शफाअत करेंगे? ये कुरान किसके सदके में मिला? बार बार कहना ना पड़े, कुछ बातें दिल से सुनने वाली होती हैं। हुजूर के सदके में। रमजान किसके सदके में मिला? हुजूर के सदके में। जो हुजूर के वसीले से शय आए वो तो शफाअत करेगी, बता मुस्तफा नहीं करे? और जब मेरे आका करीम अलैहि सलाम से पूछा गया आप कितने लोगों की शफाअत करेंगे, तो मेरे आका अलैहि सलाम ने ये तो नहीं ना फरमाया था कि क़यामत दा दिहाड़ा होना है, मैनू केड़ा पता है, मैनू कोई इल्मे गैब ते नहीं, लो मैं तो कल दा नहीं पता, मैं तो दीवार दे पीछे दा नहीं पता। वो चवल जेड़े बह के नबी पाक दा मकाम तोल देने, हया करो। आवाज कमजोरों वाली आप हज़रात की, जागो, शर्म करनी चाहिए। जब नबी की बात हुई तो ये कहना चाहिए सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और तेरे तो बस है बे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। समझ आ रही है ना? तो फिर आला हज़रत की बोली में समझना चाहिए, पता तो चले बंदे दे पल्ले की है। रुमाल थल्ले हटा मुंडिया, रुमाल थल्ले हटा, तवज्जो से बोलिए सुभान अल्लाह। 5-4 बंदे अभी भी चुप शाह बन के बैठे हो। हम चुप शाहों के मानने वाले ही नहीं, हम उन शाहों को मानते हैं जो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते हैं। तो जरा हमें जागना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। गिरामी कदर हज़रात, मेरे आका से जब पूछा गया आप कितने लोगों की शफाअत करेंगे, तो रहमत आलम अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? अल्लामा अहमद बिन हम्बल आपने अपनी मुस्नद के अंदर इस बात को लिखा, इमाम को पढ़िए। आप फरमाते इन्नी अशफअ यौमल क़ियामत ले उम्मती ले अक्सरा मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मदर औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम। फरमा लोगों क़यामत वाले दिन इतने लोगों की शफाअत करूंगा उतने तुम्हारी दुनिया के दरख्त नहीं हैं। हुन नहीं मैं कहना, हुन नहीं मैं कहना, ये दिल जिंदा हुए वो बोले, उतने दरख्त नहीं हैं, उतने दरख्तों के पत्ते नहीं हैं, उतने पहाड़ों के कंकर नहीं हैं जितनों की शफाअत करके मैं मोहम्मद जन्नत के अंदर लेके जाऊं। तवज्जो है नहीं आप समझ रहे आपकी? वैसे तो इत्तिहाद लगता है इमाम महदी के दौर में होगा हमारा अहले सुन्नत का, लेकिन नारे देवे कि इत्तिहाद कर लो ना, एक बंदा लगा ले तो वो ज्यादा बेहतर होता है। सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं आप हज़रात? समझ आ रही है? सूफी साहब को जगाइए जगाइए जगाइए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक मिनट, टाइम थोड़ा मेरे बेटे, नारा एडा लंबा नहीं लाना कि मैं तकरीर ही भूल जावा। बस आप सुभान अल्लाह कहते रहें तो मेरी कोशिश है घंटे 2 घंटे दियां गल्लां सुनावा। सलाह है तो तगड़े हो फिर। वाह भाई वाह, अपनी गड्डी चढ़ गई है, मेरी स्पीड 200 दी है, यानी मैं 70-80 दे अपने लग जाता पता बढ़ के तू ही चलते। तगड़े हो जाओ तगड़े। गिरामी कदर हज़रात, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान भी पढ़ो, रमजान के रोजे भी रखो, ये शफाअत करेंगे। ये इस मौजू के तबार से दूसरी हदीस थी, शफाअत वाली मिलाएं तो ये तीसरी थी। अब आ जाइए जरा 11 की चौथी हदीस पढ़ी। मेरे आका करीम ने फरमाया इक़राउल कुरान फइन्नहु यातीहि यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिसाहिबिही, रवाहुल मुस्लिम। फरमाया लोगों कुरान पढ़ो। क्यों? फरमाया कुरान क़यामत वाले दिन आएगा, अपने पढ़ने वाले का बाजू पकड़ेगा, शफाअत करके उसे जन्नत में लेके जाएगा।
کریم نے فرمایا اس لیے قرآن پڑھ. سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں نادرہ حفظ مطلب سب بیچ میں ہے، لیکن سب سے زیادہ توجہ اس میں نادرے کی طرف ہے. پڑھتے صحیح نا. سمجھ آ رہی ہے؟ پائنٹن پاک کی 5ویں حدیث. جاگو تھوڑا لیا. یہ اچھا کیا علامہ صاحب نے توجہ دلا دی کہ دوڑے بھائی یہ نہیں ہونے چاہیے. میں خود اس بات کا سخت مخالف ہوں. وہ ایک شعر ہوں یہ ادھا گھنٹہ تو ہی نہ پڑھنی ہے تو وہ نہ کھان نہ سدیا کرو نا. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. اور بس اوقات مولانا صاحب ایک آیت 5 باری پڑھتے رہے، ایک شعر 10 باری انہوں سدیا کرو. 3 گھنٹے ٹائم دیا کرو. گھنٹہ تلاوت، گھنٹہ نعت، گھنٹہ تقریر. صدقے جاما تیری چوک تو جا. طریقہ کار یعنی قوم کو کوئی میسج تو جائے، پیغام تو جائے. تقریر ہے تو تقریر کر رہا ہے. 5-4 بندے صوفی صاحب تکڑے ہو وہ تکڑے ذرا اس بات کو سمجھیے. میرے بھائی کو پیغام قوم کو جانا چاہیے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ حدیث سننے والی آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ. رواہ المستدرک کتاب التلاوت. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے ایسے ہی ہے جیسے شہر میں کھڑا ہو کر لوگوں کے سامنے وہ اپنے مال کو خیرات کر رہا ہے اور لوگ اسے دیکھ کر بھی خیرات کرنے کی طرف توجہ کر دیں. اور جو چھپ کے اور آہستہ پڑھتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے چھپ کے اپنے مال کو خیرات کر رہا ہے. لو جی پائنٹن دی 5ویں حدیث جاگ دے بیٹھو کہ خواجہ دی 6ٹھی بھی آوے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم وحب آل نبیکم وحب علی تلاوت القرآن. فرما لوگو اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. کیا کیا؟ یہ ہے نصاب مدینہ. میں نے کیا کہا؟ یہ کیا ہے؟ نصاب مدینہ. اس بات کو سمجھیے. ہم پنجاب کالج کا نصاب لیتے ہیں، آکسفورڈ کا لیتے ہیں، ایچسن کا لیتے ہیں، وائٹ ہاؤس کا لیتے ہیں. میں نے کہا میں تجھے مدینہ ہاؤس کا دے رہا. اگر آپ کو سمجھ آ جائے 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ. فرمایا کیا کیا؟ نمبر 1 قرآن کی محبت. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ نمبر 2 قرآن والے مصطفیٰ کی محبت. اور نمبر 3 مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سونی سونی اہل بیت اطہار کی محبت. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ آقا سے بھی محبت ہو، قرآن سے بھی محبت ہو اور آل پاک سے بھی. یہاں کسی کی نبض بھڑک سکتی ہے، صحابہ کا تو ذکر ہی نہیں ہے تو پھر صحابہ نو چھڑ دیو خیر ہے. میں کہ چلو صحابہ نو چھڑ دیں گا تینوں قرآن آؤں ہے. گل تو میں کی ہے پر سنیو تو اپڑو کی نے ساڑھے نال ہے. اپنے جو واقعی نہیں لوگوں نے چھڑیا. آپ ذرا توجہ کرو میرے بھائی، سن لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا نا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی ترکت فیکم الثقلین وفی روایت انی تارک فیکم الثقلین لو ان تمسکتم لن تضلوا کتاب اللہ واہل بیت عترتی او کما قال علیہ السلام. حضور نے یہ جو فرمایا، یہاں پر بھی کئی لوگ کہتے ہیں قرآن اور اہل بیت ہے، صحابہ تو ہے نہیں. میں نے کہا سننا ہے تیرے دل کا کوڑ ہے وہ بھی ہم نکال لیتے ہیں. کہا وہ کیسے؟ نبی پاک نسخہ دے رہے تھے قیامت تک کے لیے کہ جو ہدایت پہ رہنا چاہے، توجہ میری طرف فرانسیسو والو جا کے سننا، جو ہدایت پہ رہنا چاہے اس کے دامن میں 2 چیزیں ہوں، قرآن بھی ہو اہل بیت بھی ہو. اور میرے نبی کو پتا تھا قیامت تک کے لیے قرآن بھی چلے گا اہل بیت بھی چلیں گے، لیکن صحابی قیامت تک نہیں چل سکتے کیونکہ صحابی نہ تو نسل در نسل چل سکتا ہے نہ ہی صحابی عمل سے بنتا ہے. صحابی تو مصطفیٰ کی نکاح سے بنتا ہے، آپ کی صحبت سے بنتا ہے. تو یہ دروازہ تو ہو جانا تھا بند. میرے نبی نے کہا قیامت تک کے لیے ہدایت والا وہ ہوگا جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو دوسرے ہاتھ میں اہل بیت ہو. میں نے کہا لگا میدان قسم خدا کی میں گالی نہیں دوں گا، میں تجھے برا بھلا نہیں کہوں گا، لیکن میں تیری تلاشی لینا چاہتا ہوں. یہ دونوں چیزیں تیرے پاس ہیں. وہ آ گئے جنہوں نے کہا کہ ہم حسن قرات کی محفلیں کرتے ہیں، ساڈے مدرسے قرآن بڑا پکا ہوندا ہے اور ساڈے بھی کئی سنی یتیم العلم کہندے نے قرآن اوتھے بڑا پکا ہوندا ہے. قرآن پکا ہوندا ہے تے گستاخ بھی پکا ہوندا ہے. بندے دا بچہ بن نواز صاحب دے مدرسے لے آ، نوازے آ جائے گا.
نہیں بنتی کنجوسی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے بولو سارے حضرات. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ میں کہتا ہوں تلاشی دے، بتا تیرے پاس قرآن ہے؟ ہم تو قرات کی محفلیں کرتے ہیں. اچھا پھر بیرون ملک سے قاری آتے ہیں، پھر حسن قرات کی محفل. میں اب ایک بات کہنے لگا ہوں اللہ کر کے سمجھ آ جائے. تو میں نے کہا قرآن کی محفل تو ہے، بتا کبھی حسین کی محفل بھی کی ہے؟ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. وہ میں مصر چو کاری سدے نے اور ایک سال دے وچ پوری کل ہو اللہ پڑھدا تے میں کہا حسین وہ کاری ہے یہ میں دھڑ تو بغیر نیزے تے پڑے ہویا ہے. جنہ بندے ہاتھ تھلے رکھے 2 نمبری کی دیئے ٹکر حلال کرو. تاکہ خوف کرو یار اس کی محفل کس نے کرنی ہے؟ قرآن ہے لیکن اہل بیت کا ذکر وہاں نہیں ملتا. اور دوسری طرف آل کے نعرے ہیں لیکن وہاں قرآن کا حافظ نہیں ملتا. او بیاری آلیو دیکھ رہے ہو کہ سنی آگے ایک اہل سنت ہے. میں ایک نہیں 2 باما کھڑیاں کر کے آنا. ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں رب کے قرآن کا دامن ہے. اگر جی وانڈ نہیں ہوں دی میں کہا پتر تو 2 منٹ کٹ کے وانڈ نہ ہوئے تو گل تو کچھ نہ ہوئی. ہم حضرت عطار کے مرید ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے ملنگ ہیں اور غوث اعظم کے در کے سگ ہیں. بیٹھا نہ بولو سنی اپنے ٹکر نو حلال کریا کرو یا خدا دے بندے بار بار تو انہوں کہانا پہندا لو جھوٹیاں گلن مولویو اتھے بیٹھا تھے واہ 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 مر نہیں آئے ہوندے نے تہاڈی ہر شے سچی تسی مور نہیں بولتے. ایڈا تو انہوں تقوی دا فلڈ آیا بندے بنیا کرو اور جاگو، یہ تمہارے جاگنے کا وقت ہے. میرے نبی نے فرمایا تمہیں 3 چیزیں سکھاؤ: نبی کا پیار، آل محمد کا پیار اور رب کے قرآن کا پیار. اچھا یہاں پر آپ کو پتہ ہے صحابہ کا ذکر ایک تو یہ وجہ نہیں کہ قیامت تک انہوں نے چلنے، دوسری وجہ ایک اور بھی ہے. قرآن کا صرف ذکر کر کے سمجھو بھئی صحابہ دا ہو گیا پھر وہ کی میں تو میں کہ قرآن کٹھا کر کے امت نو دیتا کس رہے ہیں. زندہ بندہ بول سکتا ہے دوسرے دی چھٹی ہے جا رہی ہے تینوں مننا پے گا. یہ جو قرآن آج ہے اس کے جمع تجمیع القرآن میں سب سے پہلا قدم تو ابو بکر نے اٹھایا تھا نا، پھر حضرت عمر نے اور پھر عثمان غنی نے اور پھر سب کے جامع. آج کوئی کہہ سکتا یتیم العلم جدید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل، وہ یہ کہہ سکتا ہے یہ قرآن اصلی نہیں. آپ میں کیا نسلی بے حیاوہ سور اگر اصلی نہ ہوتا تو علی یہ قرآن نہ پڑھتا. علی تو ایسے پڑھتے ہیں گھوڑے تے بین لگ دینے ایک طرف پاؤں رکھتے ہیں قرآن شروع ہوتا ہے، دوسری طرف پاؤں پہنچتا ہے قرآن ختم ہو جاتا ہے. میں کیا قرآن صحیح نہیں سی تھی علی نو چاہیے سی نہ پڑھن. اگر یہ قرآن صحیح نہیں تھا نیزے پہ چڑھ کے حسین نے پڑھا ہی کیوں ہے؟ آواز کمزوروں والی یا جوانوں والی تگڑی ہو جزاک اللہ جزاک اللہ. او جاگ دے بیٹھے ہو جاگو تھوڑا جا چپ نہیں بیٹھنا. ہاں میں آپ کو صحیح بات یہ جاگنے کا وقت ہے اور اس بات کو سمجھو میرے عزیز. ازالت الخفا کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس بات کو لکھا اور پھر اگلی بات ہے بڑی سمجھنے والی، ہے بڑی سمجھنے والی. میں نے ایک جگہ یہ بیان کی کہتا ہے جی اے گل میں حضرات علماء کی توجہ چاہتا ہوں، کہتا ہے اے گل میری سمجھ اچ نہیں آؤندی. میں نے برجستہ جواب دیا اللہ کرے کوئی اس کو سمجھے اور لطف پائے. میں کہتا ہی تو سچی ہے بھی سمجھ نہیں آؤندی. نہیں آپ کو نہیں پتا چلا نا اس کا مطلب کیا ہے. توجہ ہے نا؟ اگر آپ جاگے تو اس کا مطلب سمجھاؤں وہ کی ہے. میں کہا پتر یہ آدھے نا سانو سمجھ نہیں آؤندی مرے تائیں تو گل سچی ہے کہ کیوں؟ میں کہا کرامت سمجھ آؤندی نہیں. یار بولو تو صحیح نا. جزاک اللہ میرے عزیز. اگر یہ کرامت نہ ہو تو یہ سمجھ آ ہی نہیں سکتی. توجہ ہے نا؟ اسی واسطے تے گل سچی ہے. میں کہا اپنی گھوڑی چھان تھلے بن ہے
لیکن یہ خواجہ کی چھٹی حدیث تھی. پھر خواجہ کا فیضان تو ہے نا بابا, ہیں اب بات سمجھ آ رہی ہے. اور آج ہونا بھی چاہیے, میں چشتی رنگ سے تے بننی بیٹھی, سمجھ آ رہی ہے. میں چشتی اور مزاج ہوں, کسی بولنے چ نہ رویا ہے. اور قادریاں دا مزاج تسی ڈٹھا ہی نہیں میرا پوتر. ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں, ایسے یہ سچی بات ہے. زمانے میں شان دیکھی تو شان قادری دیکھی, اس بات کو سمجھیے. اور آپ جتنے حضرات بیٹھے فرنٹ سیٹوں والے میری طرف دیکھیں, جتنے طلباء بیٹھے, اور آپ سارے حضرات, یہ 6 حدیثیں اگر جاگ رہے ہیں تو ساتھ میں بھی سناؤ. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا, مستدرک کتاب و تلاوت میں روایت ہے, آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, ان القرآن مأدبۃ اللہ. ترجمہ سنو, فرمایا قرآن اللہ کے دسترخوانوں میں سے ایک دسترخوان ہے. اور اگلا جملہ بھی جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تھا میں پریشان ہوا تھا, استاد نے پریشانی حال کی تھی, تو اڈی بھی کر سا, لیکن یہ چوپ رہا تو کوئی نہ. سمجھ آ رہی ہے. فرمایا قرآن اللہ کے دسترخوانوں میں ایک دسترخوان ہے, فَكُلُوهُ مَسْتَطَعْتُمْ. فرمایا اپنی چاہت کے مطابق کھا لیا کرو, اپنی چاہت کے مطابق کھا لیا کرو. اب میں نے جب یہ حدیث شریف پڑھی تو میں پریشان ہو گیا. قرآن دسترخوان ہے, یہ کیا دسترخوان ہے, کیڑیاں روٹیاں, ایتھے کی کھان دا مطلب ہے, توجہ ہے کہ کوئی نہیں, تو کیسے کھانا ہے. اب جب استاد صاحب کے پاس میں گیا, میں کہا استاد یہ ہے مسئلہ بن گیا. فرمایا پتر یہ مسئلے ایڈی جلدی نہیں نہ حل ہونا لے. اور وہ بھی توجہ کریں جو کہتے ہیں میں گھر بیٹھ کے 5 باری ترجمہ نہ قرآن, میں کہتا ہوں 50 باری پڑھ. کہنو کی اسی 14 سال پڑھے, اجے بھی کئی گل سمجھ نہیں ہوتی. استاد وال جانا پیندا, تو گلیاں بہ کے گھر بہ کے پڑھ سے تے موڑو مرزا جیل نہیں پڑھ سے, تے جے استاد دے کول بہ کے پڑھ سے تے احمد رضا پڑھ سے. او جاگ دے بیٹھے ہو یا بھائی واہ, نویں آ گئی. بولو بولو جزاک اللہ, اللہ اکبر. بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ میرے بھائی اس بات کو سمجھ آئی. پڑھ, استاد کے پاس آ, آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا قرآن اللہ کا دسترخوان ہے, اس پر آیا کرو اور اپنا حصہ کھایا کرو. کیا مطلب؟ اب اس کا ذرا شرح سنیں. آپ نے فرمایا پریشان نہیں ہونا بیٹے, یہ دنیا میں اللہ نے تمہارے لیے بہت سارے ایسے سامان رکھے. میں نے کہا کیسے؟ فرمایا اٹھاؤ ترمذی. ہم نے کھولی, وہاں حدیث دی. میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, یہ تازہ میرے بھائی, یہ کیا نام تھا, طلحہ بھائی, آپ اور ہمارے ذیشان کے کیا نام تھا, شعبان صاحب, یہ دورہ حدیث شریف کر کے آئے, اور کر کے بھی غزالی دوران کے قدموں سے آئے ہیں. ان کو جزائے خیر بخشے. آپ ان سے پوچھیں, ترمذی شریف میں روایت, آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا, اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے یار؟ حدیثوں کی گنتی آپ نے بعد میں ویڈیو میں کرنی ہے, مجھے بھی بھول گئی ہے, لیکن قرآن کے موضوع پر میں ابھی 6 حدیث شریف خواجہ کی پڑھ رہا ہوں, اگر جاگ رہے ہیں تو. فرمایا جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو. نہیں توجہ فرمائیے آپ حضرات نے یار, جاگیا کہ کرو نا. واہ بھائی واہ, زندہ باد. اب پنجابی میں ترجمہ کرے تھے نا, مطلب ہے بھی کہا چار لیا کرو. علامہ صاحب فرمارے پنجابی یہ ترجمہ کرو, چار لیا کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ صحیح اصل لغوی معنی اس کا بنتا یہ ہے, سمجھ آ رہی ہے. لیکن یہ ہمارا کوئی بھی جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو پھر اگلے بندے کا تعین کیا جاتا ہے, یہ انسانوں کے لیے یا جانوروں کے لیے, پھر اس حساب سے بات ہوتی. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تو یا انسانوں کی ذکر ہے تو انسان کھاتا ہے, اس لیے فرمایا کھاؤ. اصل معنی چرنا ہی ہے. اور پھر چرنے کا لفظ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب طلب ہوتی ہے بندہ تب چرتا ہے. فرمایا کھانا یہ نہیں کہ میں کھا دی میں ہوں کھا رہا چلو 2 لقمے, نہیں. فرمایا طلب سے کھایا کر. بولتا صحیح نہ یار ہے, اس لیے مرر تم کے لفظ ہیں. فرمایا جب بھی تم گزرو تو کچھ کھا لیا کرو. تو کہا یہ جو جنت کے باغ ہیں یہ زمین پہ کہاں آ گئے؟ بابا فرید رحمت اللہ تعالی آپ کا بہشتی دروازہ ہو تو مولوی طرف جاندے نے, پورے محرم دے وچ انہاں موت پئی ہوندی ہے. عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوا, جنت اتے ہے تے بوہا تھلے کیویں آ گیا پڑھ کے. انہاں نے سارا کام اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے.
تو میں کہا جدو تحریک دے بارے اتنا کوئی کیتا علماء نے پوچھا ہویا کیوں کرتے پہ اگے اتو آڈر آیا میں کہا ہون بھی اتو ہی آیا اصل عمران جڑا ہے نا وہ حافظ کوئی نہیں نا یک نعبد و یک نستعین بس یہ حافظ سید عاصم منیر حافظ صاحب آئے انہیں کہا مترک جبھی پڑھ اہدنا الصراط المستقیم سے تیرا آتے ٹور بڑی کے مرنے سمجھ آ رہی ہے پاک فوج ہمارا وقار ہے سمجھ آ رہی ہے اور میں پاک فوج میں آکھاں گا علماء اہل سنت کے خلاف تو جدوں بھی کوئی گل کرے نہیں مننے قسم خدا دی سنیاں دا بچہ تو کیویں یقین کرائیے کسی دیاں گلاں چاہ کے انہاں دے اوتے تسی کسے قسم دا ظلم نہیں کرنا یاد رکھ لویا ہے نہیں تو بابے ورگے کسی بندے دی بد دعا لگ گئی نا پلے ککھ نہیں رہنا یہ میں تو دستا پیا لیکن اسی جی میں سرحد تے کھلونا لے سپاہی دی اسی شان بیان کرنے ہیں اسی طرح جڑا عقیدیاں دا محافظ ہوئے اسی ہوتی بھی نہیں شان بیان کرنے ہیں سمجھ آ رہی ہے ان کہہ رہے سب کچھ کرتی ہے یقین کرو جو انہا لٹ مار کی تھی اگر تواڈی فوج نہ ہوئے تو ہر چاہ لٹ کے لے جانے یہ تو شکر کرو فوج ہے میں چلو یہ لے تھوڑی پٹی ڈالان دے تو اللہ لیتر لئی دے پال ہمیں آوائی دے پہلے تو کہتے تھے ہم یوں کر دیں کہ ہم کیوں نہیں بولتے سارے کانے ہی نے سارے کانے ہی نے یہ اس ہمام میں ننگے نے سارے لیکن نر سی تے بابا سی لیکن جو میں بات کر رہا ہوں ہم نہ مسلک کو کمزور ہونے دیں گے اور نہ ہی ہم اپنی فوج کو کمزور ہونے دیں گے نہیں ہم اپنی فوج کو بھی کمزور ہونے دیں گے لیکن کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے جس نے اہل سنت سے پنگا لیا ہے وہ بندہ کبھی بھی اپنی عزت بچا کے نہیں گیا کیوں اہل سنت نہ شرارتی ہیں نہ لڑائی والے ہیں نہ یہ ڈرامے باز ہیں اور اگلا جملہ سن لو اہل سنت کو نہ پاؤنڈ پالتا ہے نہ ڈالر پالتا ہے نہ ریال پالتا ہے ہمیں آمینہ کا لال پالتا ہے بیٹھے اس لیے ہم کسی کے کانے نہیں ہیں اور کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں اور جو بات ہو وہ حق بیان کرتے ہیں توجہ ہے حافظ صاحب تھوڑا جا مانڈ کر رکھو ہاں میں حافظ صاحب آدھا پہ کہ میں سید کا نام نہیں لیا سید تو بڑے چالو رہنا کئی کھار کی اکثر سید بھی ایسی توجہ ہے نا یہ حافظ صاحب مانڈ کے رکھو تماشا بنایا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ چک کے دیکھ لو جدوں بھی پاکستان کو نہری نظام ملے ہے کوئی بجلیاں دا ملے ہے کوئی ڈیم شیم لبے نے کوئی بھی شے لبی یقین کرو یہ سارے کا سارا فوجی دور میں ملا ہے باقی لٹ لٹیا انم ماریا اے ہوں کہ پاکستان دا حال بنیا پہ ہے سارے ان کی عیاشیوں بدماشیوں پہ لگتا ہے تو اڈے اتے کک نہیں لگدا تسی وہ قوم ہو جڑے سویرے اٹھتے ہو کما کے راتی کھاندے ہو تو انہوں لوڑی کو نہیں کسی کو پنن دی اے چلے ہیں آئی ایم ایف کے پاس تیری ماں لگ دی ہے جد کل چل کے منگنا بے غیرتا ایڈا کاسا کدی غوث پاک دے در پہ پھیلا لا تیری چولی کے غوث ٹکر پا دے بے غیرتیوں کی کئی حد ہوتی ہے یار بیٹھے ہو اپنی غیرت والی بیٹری بھی چارج کر کے جاؤ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ حضرات اس واسطے ہمارے پاکستان کے بہت سلامتی کے ادارے جو پاکستان کے لیے شب و روز بارڈروں پہ کھڑے ہیں اسی انہاں دے واسطے دعا گو ہیں سمجھ آ رہی ہے میری گال دی اللہ اکبر لیکن ان سے میں یہ گزارش کروں گا اہل سنت کے پیچھے بھاگنے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں تمہیں غلط فہمی میں کسی نے ڈال دیا ہے یہ بالکل انہاں دا کتے رابطہ نہیں سوائے احمد رضا تو سوائے غوث جلی تو مولا علی تو مہر علی تو جماعت علی تو رابطہ کوئی نہیں کسی نے بھولے تھے جو پا دیتا ہے
چیک کر لا بابا جی نے کتنی بڑی جماعت ہے. بابا جی لب لب تھک گئے کہ بڑیا ادکا چلا بھی کوئی نہیں کوئی چلا بھی موڑ بھی اکھے یار سویرے بھی ایک روٹی اچار دینا تے شامی ایک روٹی اچار دینا اکھے اچار دے ڈبے تے روٹی دسوا سن لبی کا شامل ہیں تے ایتھے چیف جسٹس پاکستان پچھلا او ڈیم والی سرکار بیٹھے تو کوئی نہ وہ کراچی جاتا ہے شرجیل میمن دے کمرے دے وچ بڑیا تو اوتھے چل کے انہیں ویکھیا بھی شراب دی بوتل پئی ہے انہوں چیک کراون گیا وہ شراب شہد بن گئی وہ دوڑے ہوئے جتنے شرابہ شہد پہیاں بن دیا کیا ڈرامے چل رہے. یہ تو قیامت والے دن جب تمہارے پول کھلیں گے پھر پتہ چلے گا. اتنی دھاندلیاں ہیں سمجھ آ رہی ہے. ایسے ظلم نہ کرو. اور اہل سنت یہ ہمارے عبد الحفیظ صاحب نام ہے نا جی حفیظ الرحمان وہ آخری میری منزل بھی پکی ہوں والی ہے ترائی باری غلطی ہیں تو آپ ان کو دیکھ لیں بالکل الحمدللہ یہ ایک شجر ان کے والد نے لگایا تھا ان کے دادا نے لگایا تھا. اور وہاڑی والو تمہیں مبارک ہو کہ تم نے اس درخت کو اپنا خون بھی دیا پسینہ بھی دیا چندہ بھی دیا بندہ بھی دیا اور آج یہ ہرا بھی ہے اور سال کے بعد تمہیں پھل بھی دے رہا. یہاں سے حفظ بھی ہے اور ناظرہ بھی ہے اور درس نظامی بھی ہے. کیا میں امید کروں گا کہ ادارے کے ساتھ آپ تعاون فرمائیں گے جتنا حضرات بیٹھے ہیں. توجہ ہے. چندہ بھی ہونا چاہیے اور بندہ بھی ہونا چاہیے. چندہ دیں گے تو اچھی جگہ پہ لگے گا بندہ دیں گے تو بندہ پوتر بنا کے دی سکے. سمجھ آئی ہے. پر قرآن سے پیار کر. وہ باتیں جو میں نے ضروری کرنی تھی کر لی. قرآن سے پیار کر. میں بتا رہا تھا کہ میرے دوست ہیں لاہور میں ان کے پاس گیا وہ بابا جی کے پاس گیا. توجہ ہے. بابا نے آدھے بابا جی ایڈا سونا کیوں ہے تھکے بیٹھے تھکے بیٹھے. بابا جی بول گیا تو بابا جی ایڈا بول تو صحیح مدینے جانا. بابا جی کہنے لگے میں قرآن دا بھی حافظ ہاں تو میں اقبال دا بھی حافظ ہاں. وہ نے آگیا حضور میرا سوال ہے تسی سونے کیوں تسی دسے پہ میں قرآن دا حافظ ہاں تو اقبال دا حافظ ہاں. یہ دا کی مطلب ہے. آپ نے فرمایا اچھا تو نہیں سمجھ آئی. اس نے کہا نہیں آئی. فرمایا میں جب قرآن پڑھنا تو میں کھول کے پڑھتا ہوں اور اگر تیرے کو یہ ٹائم نہ ہوئے تو قاری صاحب جڑا اپنی مسیح تلا وہ کھول جا انہوں وقت بچیاں نال میں نہیں پڑھنا میں نے عشاء تو بعد صرف 10 منٹ دے دے. وڈی عمر ایک بندہ قرآن بڑی جلدی پڑھ جاتا حفظ بھی جلدی کرتا ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھے ہے وہ کیویں اعلیٰ حضرت نے خود رمضان شریف دے 3 دیہاڑے تے او بھی مغرب تے عشاء دا ٹائم اگر ایک گھنٹے بھی شمار کی جائے تو 32-34 گھنٹے سارے بنتے ہیں گھنٹے دے حساب نہ. اور اگر دورانیہ دیکھو تو 20 منٹ روزانہ پڑھ دے سن تے 20 نو 3 نال ضرب دے ہاں یہ تو سارے کو 8-10 گھنٹے دی گیم بن دی ہے. امام محمد رضا نے سارا قرآن یاد فرما لیا. اور اعلیٰ حضرت نے دلیل دیتی ہے فرمایا چھوٹی عمر ایک بندہ قرآن حفظ کر جاوے کردہ جلدی ہے بھولدا بھی جلدی. وڈی عمر ایک بندہ کرے تھوڑی جی دیر تو لگ سکتی ہے پر بھول سی میں صدقے جاواں تیری سبحان اللہ تے بول تو صحیح نہ. قرآن پڑھیں آپ حضرات. واہ بھائی واہ سارے بولو سارے بولو. اچھا یا رسول اللہ لبیک. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بیٹھے ہو پڑھو گے قرآن پاک. میرے حضرت عطار دے نوکر تو پڑھان گے تسی پڑھو قرآن پاک. اور اگلی گل صحت لفظی دے نال کئی بابے آتے ہن بڈھڑے ہو گیا لفظ ہی سیدھا نہیں چڑھدا. میں کمائے نہیں من کیوں میں کہ جے گال ہی کڈنا ایڈے مخارج تیرے ٹائٹ ہوندے ایڈے تیرے مخارج ٹائٹ ہوندے بھی اگلے نوں 6.5 نسلاں پائی جاندے. میں نہیں مندا اپنے الفاظ. اور اگلی گل اگر پڑھ دیاں پھر بھی مشکل ہوگا میرے نبی نے فرمایا من قرأ القرآن وهو يتتعتع عليه وفي رواية وهو شاق عليه فله اجران او کما قال علیہ السلام. فرمایا جس نے قرآن پڑھیا تو قرآن ہوتے مشکل ہو گیا یعنی یا توتلا ہا تا مشکل ہویا یا مڑ پڑھدا ہے تے دان ٹوٹن یا بڈھڑا یا لفظ ہی چڑھدا نہیں موڑ بھی پڑھدا ہے. فرمایا اللہ ڈبل اجر عطا فرما دیتا ہے. پڑھ سو قرآن پاک ہے. قرآن مجید پہلا قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. دوسرا پڑھنا صحت لفظی کے ساتھ.
اور تیسرا قرآن مجید کو پوری زندگی میں ایک مرتبہ کی صحیح العقیدہ، صحیح العمال، صحیح الافعال، سنی عالم اس کے پاس بیٹھ کر ترجمہ تشریح سے پڑھ دینوں پتہ لگے قرآن نے آکھیا کی ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ 8ویں دے پرچے دے ہونا تو ساری سائنس پڑھ لینا بھی یہ ساری کتاب ہے کی میرا پتر یہ صرف تو پرچے دے کہ اگلی کتاب ٹر جانا ہے اگلی کلاس ہے، لیکن آ قرآن دے وچ تیرا قبر چ پرچہ ہونا ہی. پڑھسو گھر بہ کے ترجمہ پڑھانا والا کامیاب ہو جائے میں ڈٹھا ہی کوئی نہیں. پڑھنیوں لامتا جو مرضی ہو جاوے استادہ کل پڑھنا پوسی میرا پوتر. ہاں اور اگلی بات بھی توجہ طلب ہے، قرآن مجید برہان رشید کو ہاتھ لگائیں تو باوضو ہو کے، ٹھیک ہے، جب بھی پڑھنا صحت لفظی کے ساتھ. ایک مرتبہ پوری زندگی کے اندر یہ قرآن کا حق ہے ترجمہ تشریح سے پڑھو کسی صحیح العقیدہ سنی عالم کے پاس، ٹھیک ہے. اور چوتھا اس کا حق سال میں ایک مرتبہ قرآن ضرور پڑھنا چاہیے، اور جب رمضان آ جائے تو پھر الگ سے پڑھنا چاہیے. یہ میرے نبی کی سنت بھی اور قرآن کا حق بھی. 4 حق ہیں. پڑھو قرآن پاک پڑھو. آپ جتنے بیٹھے ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، لیکن اپنے من میں پوچھ کے دس کتنا عرصہ گزر گیا میں قرآن ہاتھی کھول کے نہیں پڑھیا. آ گیا جواب؟ اے ساڈی اوقات تے تبصرے اسی کہنی فلانا گندا تو تاج کیوں پڑھیندا؟ تو کی اپنی اوقات کیا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. ومن اعرض عن ذکری یہ تفسیر کے اندر سب علماء نے لکھا ہے، فرمایا ذکری تو مراد قرآن ہے. اور اللہ فرماتا ہے جو میرا قرآن سے منہ موڑے میں ان لوگوں کی معیشت کو برباد کر کے رکھ دیتا ہوں. اے سارا ملک اجڑیا پیا جائے، قرآن والوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، پرچے کیے جاتے ہیں، پڑھنے کوئی نہیں دیتا، سپیکر لہائے جاتے ہیں، اذانہ نہیں ہوندیاں، صلاتہ نہیں ہوندیاں، مولوی تقریر کرے تے بھج بگدن چمچے کڑچے چھوڑے بغیرت. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ساری رات شادیوں پر کنجریاں نائتیاں کنجر چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، روپیہ 2000 لے کے نکل جاتے ہیں. بغیرتی کی حد ہوتی ہے. یہ امت مصطفیٰ ہے، یہ ہمارا کردار ہے. اب بیٹھے غیرت کر کے جاگنا چاہیے ہم لوگوں کو. یار قرآن مجید پڑھنا چاہیے. جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ذرا سوچو نا کتنا عرصہ ہو گیا ہم نے قرآن ہاتھوں سے نہیں کھولا، انہیں چانن ہو جائے گا. اور جان کی امان پاؤں تو یہ جملہ بھی بول دوں، کئی گھران دے لوگوں کو پتہ ہی کو نہیں ساڈا قرآن پیا کیڑی جگہ تے ہے، ابھی کو پڑھے تے پتہ لگ گیا. اور کئی گھران پیا بھی ہے تو یا وہ جناب علی 26 ہوتی ہے جے روٹیاں کھدے نویں بنوا کے وہ قرآن رکھا ہوں. میں بلے ہو شیرا تیرے گھر دے اندر پیسیاں واسطے وکھرا ڈبا بن گیا ہے، جتیاں واسطے بن گیا ہے، تیری زنانی دیاں چوڑیاں واسطے بن گیا ہے، لش پش ڈینٹنگ پینٹنگ واسطے بن گیا ہے، کپڑیاں واسطے الگ ڈبا الماری بن گئی، اور قرآن واسطے نہیں بنی. تیرے گھر دے اندر سب تو سونا باکس قرآن دا ہونا چاہیے. اور علماء نے فرمایا اپنے گھر دے اندر ایک کمرہ ہونا چاہیے ہے جنوں بیت مسجد یا مسجد بیت آدن، گھر دی مسجد جتنے ساریاں سوانیاں نماز پڑھن. پہلیاں سنتاں بھی گھر پڑھیا کرو، بعد والیاں بھی گھر پڑھیا کرو، تواڈے بچے بھی پڑھ سن، زنانیاں بھی پڑھ سن. ایک کمرہ خاص ہونا چاہیے ہے، وہ دے اندر قرآن شریف تشریف فرما ہوئے، جائے نمازہ بچیاں ہوں اور جناب تسبیحاں لٹکیاں ہوں. توجہ ہے؟ ٹی وی واسطے کمرے بن گئے، پرانے دے ٹکر واسطے بن گئے، بیٹھنا واسطے بن گئے، اور قرآن واسطے کیوں نہیں بڑھیا؟ جو ہے میں امید کروں کہ کوئی سوچیں گے. آج تو بعد جڑا مکان بنا بھی انہوں چاہیے ایک کمرہ بنوا کے اتر ایتھے رکھ کے بنا. ایک کمرہ ہمارے گھر کا مرکزی کمرہ ہونا چاہیے جس میں ہم سب اپنے خدا کو یاد کریں گے، مصطفیٰ کو یاد کریں گے. اور کاش کہ ایسا ہو جائے ہر جمعرات میں یا جمعے میں یا تو جلے تین ٹائم ملے 1 گھنٹے واسطے، ادھے واسطے، صرف 20 منٹ اور 11 منٹ سارے جنے وضو کر کے بیٹھ جاؤ، سوانی مرد بچے پہ ہو، حضور کی ذات پہ درود پڑھنا ہے اپنے گھر کے. جزاک اللہ، اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے. یہ کیسے کام نہیں ہوتا؟ ہم نے برکتوں کے دروازے خود بند کیے ہوئے. کیا میں امید کروں ایسا ہوگا؟ کسی ایک نے بھی کام کر لیا ساڈا کام ہو جائے گا. گرامی قدر حضرات، بات سمیٹ رہا ہوں. یہ ادارہ ساڈا ہے، تعاون کرے سو. تعاون ہوتا ہے 2 طرح دا، ویسے میں 3 طرح دا دستا ہوں. پہلے 2 طرح مرتریہ بھی دسنا.
چندے آلہ تے بندے آلہ. تسی آکھو میں چندہ منگو ہے, مینوں وال ہی نہیں ہے, میں صرف دعوت دینی ہے. ٹھیک ہے, چندے آلہ تے بندے آلہ تعاون. چندہ دے سو تے چنگی تھاراں تے لگ سی, بندہ دے سو تے بندے دا پوتر بنا کے دی سن. تے تیسرا تعاون پورے شہر دے اندر, گلی دے اندر, محلے دے اندر اگر کوئی ساڈے مدرسے دے خلاف بک بک کرے انہوں نے زبان ڈک, اے بھی تعاون ہے. انواخ انٹرنیشنل بغیرت, اگر تو اپنے گھر مدرسہ نہیں بنا سکتا جڑا بنیا کھلوتا دے خلاف بک بک نہ کرنا. اگر تے نہیں چنگا لگتا بنا کے بھی کھا. تو تریاں باڑاں دا ٹکر پورا نہیں کر سکتا ہے. 200 باڑ پاڑی بیٹھے نے, پھر قرآن پڑھاندے نے, موڑ سڑنا ہے یزید دی نسل آ لیا. جنہ میں تون دیتا ہے نا کہ یو پچا جاؤ تو بڑی گل ہے. اللہ آپ کو خیر و برکت دے. باقی آپ کا آرڈر ہے تو میں صرف یہی کہوں گا, دین نال پنگا نہ لمیں. اے دیکھ لو عمران نے گروپ نے لیا سی آئی دنیا پہ آ جائے, دنیا پہ آ جائے. اور لبیک والے آج بھی سڑکاں تے 4 لاکھ بندہ لے کے نعرہ لائی جاندے جے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. جزاک اللہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. آخر دعوانا تمام حضرات یہ بات بڑی توجہ سے سنیں, خدا را توجہ سے سن کے جائیے. عرس پاک کی تقریب کی اس روح پرور کامیابی پر اول مبارکباد دیجیے صاحب اندہ حفظ الرحمان صاحب کی ان کی ساری ٹیم کو. دوسری گل پنجابی خدا تے رسول نو حاضر رحمت بیلا سلام شمع حزب ہدایت بیلا سلام شمع حزب ہدایت بیلا فتح باب نبوت پہ بے حد درود, فتح باب نبوت پہ بے حد درود, ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا, جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا, ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں. حضرات محترم, دعا کے بعد تمامی حضرات سے ملتمس ہے کہ اذان اور نماز بھی ہوگی اور لنگر بھی آپ حضرات کے لیے تیار ہے. تمام حضرات لنگر بھی کھا کے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وسلم وشفینا وحینا ونانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ ہماری آج کی اس محفل ذکر و فکر کو قبول فرما, صاحب مزار کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرما, ان کے مزار اور انوار کو مرجع خلائق بنا, ان کی قبر کو بقع نور بنا, آل سنت کو صحیح سمت میں چلنے کی توفیق عطا فرما. علامہ مفتی ثمر عباس اختاری نے جس انداز سے بیان کیا, جس طریقہ سے مسلک کے آل سنت کو اجاگر کیا, جس نے ہمیں بیدار کیا, الہی ہمیں بیدار مغز بنا کے ذمہ دار بھی بنا دے. الہی غفلت اور لاپرواہی کی اس دلدل کی طرف جس طرف صحیح العقیدہ سنیوں کو دیگر محافل کی آڑ کے اندر دھکیلا جا رہا ہے, اور آئے دن فکر رضا سے, عشق مصطفیٰ سے, عملی زندگی سے دور کیا جا رہا ہے. الہی بکرو اجاری کے جال بت کے فقط ایک تماشا لگا کے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جنت یوں ملتی ہے. اے اللہ, جنت کے جن باغوں کا ذکر تیرے رسول نے کیا اور جن باغوں سے کھانے کا حکم تیرے رسول نے دیا,
ان باغوں کو آباد فرما دے، ہمیں کھانے کی توفیق عطا فرما۔ عہد کریں آج کے بعد اپنی راتوں کو محافل کے نام پہ برباد نہیں کریں گے، بلکہ ہمیشہ سے ایسی محافل میں جائیں گے جہاں علماء سنت یا خدا کا قرآن پڑھے یا مصطفیٰ کا فرمان پڑھے، جہاں سے صحابہ کی عظمت ملے، اہل بیت اطہار کی تقریم ملے، اور یہ کامل کی صحبت ملے، قرآن کی تلاوت کا شوق ملے، عبادت کا ذوق ملے، ذکر کی لذت ملے، مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے صحابہ آل پر پڑے ہوئے درود کا سرور ملے۔ اللہ اس دارے کو دل فرما۔ عزیز محترم بھائی حفیظ الرحمان اور ان کی جملہ ٹیم کے ارکان، جتنے بھی لوگ جس نے بھی اس میں شامل ہوا، اے اللہ انہیں اجر کثیر عطا فرما۔ میرے ملک پاکستان کی خیر فرما، بڑی بولے آمین۔ میرا بھی پاکستان میں تھے نارا بھی رج کے کرنیاں نے اپنا تبصرے کی سارے کرنے کدے رو کے دعا بھی منگی ہے، کدے کسے نے ایک کیا میں یا اللہ میرے ملک کی خیر فرما، یا اللہ میرے ملک کی خیر فرما، یا اللہ میرے ملک کی خیر فرما دے۔ بڑی بھیڑ ہوئے گی کئیانوں، یا اللہ میرے ملک کی صحیح معنوں میں خیر فرمانے والوں کی خیر فرما۔ الہی کل کار کل مکار، وہ سیاست کے میدان میں ہے یا مذہب کے میدان میں، ہر وہ مکار جو اندر سے ختم نبوت کے تاجدار کا ستار ہے، اسے برباد فرما دے، اعلیٰ حضرت کا غلام عطا فرما دے۔ عمر بن عبدالعزیز کی شکل کے اندر ایک نیا حکمران عطا فرما دے۔ الہی ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم سے جھوٹ بولنا چھڑا دے، ہم سے جھوٹ بولنا چھڑا دے، ہماری زمین نیاز کو اپنی بارگاہ میں جھکا دے۔ الہی جن جن باتوں سے میرے رسول نے کہا من غشا فلیس منا، یا اللہ محفل نعت پہ وہ پیسہ لگانے کی توفیق دے جو خالصاً حلال کا پیسہ ہو، سودی کاروبار کرنے والا، سارا دن جھوٹ نہیں بولنے والا، سنت رسول کا قتل کرنے والا، نماز نہ پڑھنے والا، اسٹیج پہ چڑھ کر وہ اپنی دولت کو لٹانے والا، الہی اس کو صحیح جہت میں لایا، اس کے رزق کی حلال میں برکت فرما دے، اس کے رزق کو اپنی بارگاہ میں یوں قبولیت کا زیور عطا فرما کہ اس کے عطا تیری عطا کردہ رزق سے، اس کے رزق کے حلال سے نکلے ہوئے حصہ سے مصطفیٰ کی امت کے یتامہ، فقراء، مساکین، بے وگان، یا اللہ یہ ہر سال عمرہ کا رٹ لگانے والے ان کے دل میں ڈال دے، ہر سال میں سے کسی سال میں حضور کی امت کی کسی یتیم بچے کی شادی کروا دے۔ اے اللہ اس طرح ہماری توجہات کو اپنی طرف کر، مجھے سبھی ممکن تبھی ہے جب تیرا فضل شامل آنا، تیرا کرم شامل آنا۔ ہمارے ظاہر کو باطن کیا ہے تو باطن کو بھی پاک فرما دے۔ الہی ایک دوسرے کے بارے میں نیک گمانی عطا فرما، اور اس یقین کے ساتھ کہ تیرے رسول نے فرمایا من رآ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، غیبت، چغلی، اناد، حسد، بکبک، پیٹ پیچھے برائی، اس کے بجائے اتنی بکبک کرنے کی یہ دیا گیا کر، یا اللہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اس کو اندر سے بھی اچھا کر دے، یا اللہ اس نے ظاہر سنوارا ہوا ہے اس کا باطن بھی سنوار دے۔ ایمان حدثوں کو مول لگتا ہے بولو تو صحیح، تو کبھی دعا تو مانگا، تنقید کی بجائے، تنقیس کی بجائے، تان و تشبیہ کی بجائے، پیچھے پہنے کی بجائے یہی دعا کرتے ہیں اے اللہ خوبیاں ایسی دے کہ کسی دوسری کو خوبی دیکھ کر اپنے اندر وہ خوبی دیکھ کر پیدا کرنے پہ توفیق تیری عطا ہو، اور نظر ایسی دے کسی کے عیب پر پڑے ہی نہ، اور اگر پڑ بھی جائے تو جو تیرے وعدہ کرم سے رب نے کہا اس دنیا میں میرے بندوں میں سے کسی عیب کو دیکھنے کے بعد اس بندے کے عیب کو تو چھپا لے، تیرے عیب کو قیامت کے دن میں فرشتوں سے چھپا لو۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب العالی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا رب۔